अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हिना मरियम और मैं बीएस क्लिनिकल साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है कंसंट्रेशन। मेरे साथ इस ग्रुप में मेरे और भी कैंडिडेट हैं, जिनमें से हैं एक लाइबा बतूल, अलीज़े फ़ातिमा, तहरीम और सालिया अशरफ। तो आज हम बात करने लगे कंसंट्रेशन पे। तो कंसंट्रेशन होता क्या है? कंसंट्रेशन के बहुत से मीनिंग्स हैं और बहुत सी लैंग्वेजेस में डिफरेंट मीनिंग्स हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन का एक तो मतलब ये होता है कि आप किस चीज़ पे जब कंसंट्रेट करते हैं, यानी किसी भी चीज़ पे फोकस करना, किसी भी चीज़ पे तवज्जो मरकज़ करना। सबसे पहले हम अगर इसका इंग्लिश में मीनिंग देखते हैं तो इंग्लिश में हम लोग कंसंट्रेशन को इस तरह लेते हैं कि हमारी एक ऐसी खासियत या हमारी एक ऐसी खूबी जो हम किसी भी चीज़ को केयरफुली जिसके अबाउट सोचते हैं या जिस पे बहुत ही किसी भी चीज़, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, वो कोई चीज़ हो सकती है, कोई हमारी सोच हो सकती है, हम किसी भी चीज़ पर जब कॉन्सेंट्रेट करते हैं हमारा कोई काम हो सकता है। और इसके काफ़ी ज़्यादा, जिस तरह मैंने आपको बताया, मीनिंग्स हैं। तो साइंस जनरेशन की तारीफ़ अगर हम इस तरह से लेते हैं तो इसमें ये आता है कि हम मतलब काफ़ी चीज़ों पर जब हम फोकस करते हैं या किसी भी चीज़ पर हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अच्छा, इसमें अब एक बड़े मज़े की चीज़ ये है कि काफ़ी सदी से इस पर बहस चलती आ रही है कि बहुत सी चीज़ों में या बहुत से जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कंसंट्रेशन की डिफरेंट जो है वो डेफिनेशंस में की हैं। ठीक है, अब हमारा जो ये टॉपिक है वो कंसंट्रेशन पे है और स्पेसिफाई जो है हमने इसमें किया है वो है एथलीट्स की कंसंट्रेशन। विलियम जेम्स ने हम मतलब इसके बारे में जो कहा था कि उसने कहा था कि सब जानते हैं कि तवज्जो क्या होती है। ये दिमाग में शुरू से जो है वो चीज़ों को वाज़ेह करने के और वाज़ेह शक्ल में बयान करने के तौर पर जो है इस्तेमाल की जाती है। यानी हम जब दिमाग में कुछ चीज़ें बिठा लेते हैं, या अब मैं आपको एक मिसाल दूँ तो जिस तरह अब हम एक क्लास ले रहे हैं, ठीक है, अब हमारा सडन कोई और क्लास में आ जाता है या क्लास में लाइट चली जाती है तो हमारा जो कंसंट्रेशन ब्रेक होता है ना, उस प्रोसेस को हम जब मतलब तोड़ते हैं तो फिर हमारा कंसंट्रेशन जो है वो वहाँ टूट जाती है। उस वक्त हम जो है कंसंट्रेट किसी चीज़ पे नहीं कर पाते। तो कंसंट्रेशन का जो बेसिकली मकसद होता है, या कंसंट्रेशन किसी भी चीज़ को एक जगह हम फोकस करते हैं तो उसको हम कंसंट्रेशन कहते हैं। जो हमारी तवज्जो होती है, यानी हमारी कंसंट्रेशन होती है, वो किसी भी एक चीज़ पर जब हम फोकस करते हैं तो उसमें हम बहुत सी चीज़ों को भी हम मतलब ऐड कर सकते हैं। लाइक जब हम एक माहौल के बारे में बात करते हैं तो माहौल की तब्दीलियों के साथ साथ हमारी कंसंट्रेशन यानी तवज्जो भी जो है वो तेज़ी से तब्दील होना शुरू हो जाती है। लाइक अगर हम एक किसी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, अब मैं आपको यहाँ एक मिसाल दूँगी कि जिस तरह एक माँ है वो किचन में काम कर रही है तो उसकी उस वक्त कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, उसका तवज्जो किस चीज़ पे होती है, वो किचन पे काम, अगर वो खाना बना रही है तो उसकी तवज्जो खाना बनाने पे होगी। सडन ही उसी वक्त जब उसका बच्चा रोता है तो उसकी मतलब उसको अपने बच्चे की आवाज़ आएगी तो फ़ौरन उसकी जो तवज्जो है वो हटकर अपने बच्चे पे चली जाएगी। यानी उस वक्त कॉन्सेंट्रेशन दो चीज़ों पे आ गई। अब वो क्या करेगी, वो अपना जो खाना है उसको छोड़कर अपने बच्चे की तरफ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ तो हम सिर्फ जस्ट कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, यानी तवज्जो की बात कर रहे हैं। तो यहाँ मैं आपको डिफरेंट मिसालें दे रही हूँ, मगर हमारा जो मेन टॉपिक है वो कंसंट्रेशन ऑफ एथलीट्स है। यानी एथलीट्स जो हमारे एथलीट्स हैं उनको किस तरह से अपनी कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना पड़ता है। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो हमारे एथलीट्स हैं वो किस तरह से अपनी कंसंट्रेशन को किस तरह से और क्या क्या करके अपनी कंसंट्रेशन यानी अपनी तवज्जो को अपने खेल पर जो है वो मरकूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो कुछ चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहूँगी हमारे टॉपिक में भी है। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी मेन चीज़ जो है वो ये है कि जो एथलीट्स हैं उन्हें किस तरह से अपनी उन चीज़ों को यानी अपनी कंसंट्रेशन को कंसंट्रेट रखना पड़ता है, ये रखना चाहिए। अब इसमें कुछ चीज़ें जो हैं उन्होंने डिस्कस की हैं वो ये हैं कि जो हमारा एथलीट है उसको माजी की मतलब सोचें नहीं आनी चाहिए, वो माजी या मुस्तकबिल के बारे में बिल्कुल भी जो है वो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, या उसे माजी या मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो मौजूदा कारकर्दगी पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज करती हैं। और मतलब हम हाल में नहीं जी पा रहे होते, हम माजी में रह रहे होते हैं और हम मुस्तकबिल का सोच रहे होते हैं। तो उसमें ये होता है कि जो हम करना चाह रहे होते हैं यानी हमारी जो हाल में जो हमारा हाल चल रहा होता है हम उसमें भी अपनी वो चीज़ें नहीं कर पा रहे होते हैं, हम उसमें भी गलतियाँ करते जाते हैं। क्या होता है कि सम टाइम ऐसा होता है कि हम अपनी माजी की तलखियाँ, जो हमारी माजी में कुछ बुरा हुआ होता है या हमारी कुछ इस तरह के जो वाक़यात होते हैं हम उनको लेकर सोच रहे होते हैं
اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں مستقبل کی بہت زیادہ فکر ہوتی ہے کہ ہم پتہ نہیں آج یہ کر رہے ہیں کل ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا، پتہ نہیں ہمیں یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. تو اس طرح کی سوچوں کو جو ہمارے ایتھلیٹ ہیں انہیں ذرا کنٹرول کرنا چاہیے. اچھا، اس میں اب بہت سی چیزیں جب ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو یہاں پر اس کو مطلب کور کرنے کے لیے یا کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے ٹاپک میں بتایا گیا کہ ہم کھیل اور مطلب کھیل اور ورزش وغیرہ کی تربیت بھی دے سکتے ہیں اپنے ایتھلیٹس کو، تاکہ وہ ان کا دماغ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کی طرف آئے، مطلب سوچیں ان کے دماغ میں زیادہ نہ آئے، وہ خود کو بیزی رکھ سکیں. کھیل اور ورزش کی تربیت جب ہم ترتیبات دیتے ہیں تو اس میں 4 طرح کی یہاں پر جو ہے ہمیں اشارے دیے گئے ہیں جو مطلب اس سے ریلیٹ کرتے ہیں. اس میں سب سے پہلے تو آتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس میں جو ہمارے پاس مین اس نے مطلب ہمیں وہ دیے ہوئے ہیں اثرات کے مطلب اہم نظریات. اس پہ سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے کہ مقررہ صلاحیت کیا ہوتی ہے. مطلب جو ہمارا ایتھلیٹ ہے اس کے پاس مقررہ یعنی جو اس وقت اس کے پاس صلاحیت ہے ہم اس پہ فوکس کرتے ہیں. اس کو چاہیے کہ وہ اس پہ فوکس کرے، نہ کہ وہ اپنی خامیوں کو، اور اپنی خامیوں پہ تو وہ کام کرے گا obvious ہے، لیکن جب وہ اپنی مقررہ صلاحیت یعنی جو اس کے پاس ایک صلاحیت یعنی اگر ایک بولر ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، اور وہ بہت اچھی بولنگ کرواتا ہے تو اس کو اپنی بولنگ پہ فوکس کرنا چاہیے، نہ کہ وہ یہ سوچے کہ میں ایک اچھا بیٹسمین نہیں ہوں یا میں نہیں بن سکتا. جب ہمارا ایک پلیئر لالچ میں آ کر یا اس ادھر ادھر کی باتیں سوچ کر ایک یعنی اپنے فوکس کو ادھر ادھر کرتا ہے، وہاں پہ کنسنٹریشن بریک ہوتی ہے. اور جب کنسنٹریشن بریک ہوتی ہے تو پھر وہ ڈفرینٹ جو ہے وہ سائیکولوجیکل اور مینٹل ہیلتھ ایشوز میں مبتلا ہو جاتا ہے. ہمارے پاس دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا ایتھلیٹ ہے اس کو بہت لچک دار ہونا چاہیے. یعنی لچک دار سے مراد وہ ہر طرح کی چیزوں کو سمجھ سکے، ہر طرح کی چیزوں کو وہ ہر طرح کے حالات کو جو ہے وہ اچھی طرح سے ان سے نمٹ سکے، ٹھیک ہے. اور جو تیسری چیز ہمارے پاس آتی ہے وہ ہوتی ہے مختصر نظریات، یعنی ڈفرینٹ ہمارے پاس جو ہماری ڈفرینٹ سوچیں ہوتی ہیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں یا ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کو جب ہم ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویوز کو اپنے ورڈز میں بیان کرتے ہیں، یعنی ہم جب اپنے ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو کو ایک جگہ پر لا کے کھڑا کرتے ہیں تو پھر ہم کسی بھی چیز میں یا زندگی میں کسی بھی کام میں ناکام نہیں ہو سکتے. اب اس میں وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جو ہمارا ایتھلیٹ ہے اس کو 3 طرح کی یہ جو 3 ہمارے پروسیجرز ہیں یا ہمارے جو بہت ہی اہم نظریات ہیں ان کو اگر وہ فوکس کرتا ہے تو بہت سی ادھر ادھر کی سوچوں سے اور بہت سے مسائل سے نکل سکتا ہے. اس طرح سے وہ کیا کرے گا، وہ اپنے بہت سے مسائل سے نکل جائے گا اور وہ ایک بہت اچھی طرح کے یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ایتھلیٹ ہے وہ ان چیزوں کو پہ فوکس کر کے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی جو ہے کھیل کو یا اپنے اس جو وقت ہوتا ہے جو وہ جس میں وہ اپنی یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ اپنے اس وقت کو یا اس جتنا بھی پیریڈ آف ٹائم اس کا ہوتا ہے کسی بھی میدان کھیل کے میدان میں، اس میں جب وہ ان چیزوں کا استعمال کرتا ہے تو وہ اس کے ایک ڈفرینٹ پھر پرسنالٹی بلڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس میں وہ اس کو کیا کرتا ہے کہ وہ ڈفرینٹ طرح کے مسائل سے تو اوبویس ہے کہ وہ بہت آسانی سے خود کو باہر نکال سکتا ہے. اس میں اگر ہم دیکھیں گے تو اس میں اب اس میں ہم یہ پڑھیں گے اٹینشنل سلیکٹیوٹی. اٹینشنل سلیکٹیوٹی کیا ہوتا ہے؟ یعنی اٹینشنل سلیکٹیوٹی کا مطلب ہوتا ہے توجہ کا انتخاب کرنا. جس طرح سے مطلب ہم ایک چیز کو یہ جو ہمیں ریفر کرتا ہے کہ ہم کسی بھی انفارمیشن کو یا کسی بھی چیز کو ہم اس پہ توجہ کریں، یا مطلب ایک جس طرح ہمارے ذہن میں ایک چیز آتی ہے، ایک سوچ آتی ہے، ہم اس پہ کنسنٹریٹ کریں. لائک اب ہم یہ کہتے ہیں، اب میں ڈیلی کی مثال نہیں دیتی، میں ایک ایتھلیٹ کی مثال دیتی ہوں. اب ایک ایتھلیٹ ہے جب وہ کسی بھی چیز ایک چیز پہ فوکس کرتا ہے نا، یعنی اس کی توجہ جو یہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کی توجہ کے انتخاب پر کہ وہ کس طرح کی مطلب کس چیز پہ کنسنٹریٹ کرنا چاہتا ہے. جب وہ اپنی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کچھ ہر ایتھلیٹ کی ایک مطلب ڈفرینٹ خاصیت ہوتی ہے، ہر ایک کی ایک اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے. جب وہ اپنی ڈفرینٹ پرسنالٹیز پہ کام کرے گا، یعنی جب وہ ایک مخصوص ایک انتخاب کر لیتا ہے کہ مجھے کس چیز پہ جو ہے اپنی وہ توجہ کو مرکوز کرنا ہے، یعنی کس چیز پہ اپنی کنسنٹریٹ کرنی، کس چیز پہ اپنا کنسنٹریٹ لانا ہے، تو اس صورت حال میں پھر کیا ہوتا ہے کہ اب یہاں پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ کچھ معاملوں میں جو ہے وہ
نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور کچھ چیزوں میں ہم جو ہے وہ عمل کاری کے نظام میں تبدیلی لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی جو ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں اس میں جب ہم تبدیلی لے کر آتے ہیں تو وہ ایک الگ ڈائمینشن میں چلا جاتا ہے. اب یہاں پر انہوں نے ایک بڑے مزے کی بات کی, انہوں نے کہا کہ یہ جو انتخاب ہوتا ہے کسی بھی چیز کا, یعنی جب ہم کسی چیز کو سلیکٹ کرتے ہیں تو اس کو سمجھنے کے لیے اب یہاں ایک شخص تھا جس نے کیا کیا, جو صرف جو ایک شخص ہے وہ صرف اس پر توجہ اپنی مرکوز کرتا ہے, یعنی اپنی توجہ کو اس چیز پہ کنسنٹریٹ کرتا ہے. تلاش کی روشنی کا استعمال کرنا شروع کیا. اب تلاش کی روشنی کیا ہوگا, آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے یہ تلاش کی روشنی کا ورڈ کیوں یوز کیا گیا اور اس کا مقصد کیا ہے. اچھا, اس میں اب یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کسی بھی چیز کو, ایک تو آپ کے اندر صلاحیت ہوتی ہے, یہ تو کامن بات ہے, ٹھیک ہے. اب ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جو میری صلاحیتیں ہیں نا, ہم ان کو کس طرح سے مطلب کہہ لیں کہ کیا کہہ سکتے ہیں, ہم کس طرح سے ہم ان کو ابھارتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس میں وہ یہاں پہ بتا رہا ہے کہ ہم یہ 3 عام طرح کی غلطیاں, بہت عام غلطیاں کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ہماری یہ جو تلاش کی روشنی ہے یہ اس میں مطلب بہت زیادہ توجہ, مطلب ہمیں اس پہ توجہ کی ضرورت پڑتی ہے. اس میں ہوتا کیا ہے, سوری میں لائن ذرا دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں. اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جی ہم 3 عام غلطیاں اس وقت کرتے ہیں جب اس تلاش کی روشنی میں غیر مناسب طریقے سے توجہ مرکوز کی جاتی ہے. یعنی ہم غیر مناسب, ہم اس طرح سے نہیں کر پا رہے ہوتے جس طرح سے ہمیں کرنی چاہیے. سب سے پہلا تو آتا ہے کام کے ضروری یا متعلقہ عناصر پر تمام توجہ مرکوز, یعنی ہم کسی بھی طرح سے کوئی بھی ہم کام کر رہے ہیں یا ہماری ایک بہت ہی کہہ لیں کہ ایک ضروری چیز ہے, ٹھیک ہے, ہم اس پہ بے فضول سا اپنا جو ہے وہ کام, اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, یا ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ہونا چاہیے جبکہ وہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ دوسری چیز آ جاتی ہے, اس کے بعد ہوتا ہے کہ غیر متعلقہ معلومات, یعنی جو ہم سے متعلق نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اس کی طرف سے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, ہم جو ہماری مطلب جو ہم سے ریلیٹ کر رہی ہوتی ہیں معلومات, ان کو بھی ہم جو ہے وہ اگنور کر کے ہم دونوں کو مکس کر رہے ہوتے ہیں. یعنی جو ہم سے ریلیٹ نہیں کر رہی ہوتی, ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں وہ بھی ہو جائے, اور جو ریلیٹ کر رہی ہوتی ہے وہ بھی ہو جائے. ٹھیک ہے, یہ دونوں باتیں جو ہوتی ہیں وہ انتہائی غلط ثابت ہوتی ہیں. آپ کچھ تلاش نہیں کر پا رہے ہوتے نا. تلاش کی روشنی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کچھ تلاش کرنا چاہ رہے ہیں, آپ اپنے اندر کی بیسیکلی یہ تلاش کی روشنی کا مقصد اپنے اندر کی صلاحیتوں کو ابھارنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہم تیسرا ہمارا پوائنٹ ہے, اچھا اب تیسرے میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس جتنی بھی مطلب ہمارے پاس جو متعلقہ یا ہم سے جو ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ باتیں آ گئی. ٹھیک ہے, اور جو ہم سے ریلیٹ نہیں کر رہی ہوتی, ہمیں ان دونوں میں جو مطلب ایک ہی وقت میں ہمیں جو 2 چیزیں ستا رہی ہوتی ہیں نا, اور وہ جو تیسرا پوائنٹ بیچ میں آ رہا ہوتا ہے نا, وہ یہی ہوتا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ ہم کس چیز پہ کنسنٹریٹ کریں, کس چیز پہ کنسنٹریٹ نہ کریں. تو اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ ایتھلیٹ کے لیے یہ 3 طرح کی جو سچویشنز ہوتی ہیں نا, یہ بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں. اس میں آپ اپنے اندر کی جو صلاحیتیں آپ کے اندر ہیں, جو آپ کے اندر ایک آپ کہہ لیں کہ جو آپ کے اندر چھپا ہوا انسان ہوتا ہے نا, آپ اس کو باہر نہیں نکال پاتے. اچھا, اس میں جو بات جو میں نے ابھی آپ سے 3 پہلو ذکر کیے, اس میں جو بیسیکلی بات وہ یہ ہے کہ ہم یعنی اتنی چیزوں کو لے کر ہم ایک پوائنٹ پہ فوکس کر سکتے ہیں. یعنی ہم جو ہمارا ایتھلیٹ ہے وہ اتنی چیزوں کو اگنور کر کے, مطلب بہت سی چیزیں ہیں جو اس سے ریلیٹ نہیں کر رہی ہوتی, وہ انہیں اگنور کر کے ایک چیز پہ فوکس کر سکتا ہے. لیکن وہ کیا کر رہا ہوتا ہے, وہ بیک وقت یعنی ایک ہی وقت میں بہت سی چیزوں کو اپنے دماغ میں رکھ کر بہت زیادہ نگیٹو سوچوں کو لے رہا ہوتا ہے. اسے یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ میرے ماضی میں ٹھیک نہیں ہوا. اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جو ایتھلیٹس ہوتے ہیں ہمارے, یعنی اسپورٹ مینس جو ہوتے ہیں, ان کے ساتھ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی ٹیموں سے جب اوپر آتے ہیں تو اکثر کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا ہے. ان کو آپ نے سنا بھی ہوگا کہ اکثر جو اسپورٹ مینز ہوتے ہیں, ہمارے ایتھلیٹس ہوتے ہیں, ان کو 12ویں نمبر پہ رکھا جاتا ہے اور ان کو آگے آنے کا موقع نہیں دیا جا رہا ہوتا. تو پھر جو ان کے اندر کی صلاحیتیں ہوتی ہیں نا, وہ ان کو ابھار نہیں پا رہے ہوتے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہیں, آپ کا جو ایتھلیٹ ہے, اس کو ایٹ لیسٹ جو ہے وہ منفی سوچوں سے دور رہ کر بہت اچھی اور مثبت سوچیں لانی چاہیے, اور اپنے جو اس
اچھا، اب یہ جب اتنا مطلب اس کے ذہن میں یہ آ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے ماضی کی اور جو مستقبل کی پریشانیاں آ رہی ہوتی ہیں، اس کو ہم کنٹرول پروسیسنگ بھی کہتے ہیں. یعنی یہ ایک ذہنی پروسیسنگ کا ایک سلسلہ ہوتا ہے جس میں آپ جو ہیں وہ اپنی کھیل کی جو مہارت ہوتی ہے اس کو انجام دینے کے بعد آپ کیا کر رہے ہیں کے بارے میں، مطلب آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ نے آپ ایک میچ کھیلا ہے، ٹھیک ہے، آپ پھر اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی آپ ایک ذہنی پروسیسنگ سے اس سے گزرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا، آپ نے اپنی پرفارمنس اچھی دی یا نہیں دی. مثال کے طور پر جب ہم یہاں پہ اس نے جو مثال دیا وہ گولف کی دیا، گولف سوئننگ کی دیا. یعنی گولف سوئننگ کو مارنا سیکھنا پڑتا ہے، تو ایتھلیٹس کو اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے. تو یہاں پہ ایک مثال بھی دی گئی ہے. ایک تو گولف سوئننگ کی دی گئی ہے کہ گولف سوئننگ کو مارنا جب پڑتا ہے تو وہ ایتھلیٹس مطلب اس بارے میں کس طرح سے سیکھتا ہے. اور دوسری اگر ہم یہاں دیکھیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ گیند کو مخاطب کرنا، یعنی گیند ہم کس سمت پہ پکڑ سکتے ہیں اس کو بتانا. اس کی مطلب جو بالرز ہوتے ہیں ان کی ایک اپنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کس طرح سے سوئنگ کرتے ہیں، نیچے کرتے ہیں، یا مطلب ان کی جتنے بھی ڈفرینٹ الگ الگ طرح کی ان کی وہ ہوتی ہیں مطلب ڈائمینشنز، یا آپ کہہ لیں کہ ان کی جو ڈفرینٹ انہیں سکھایا جاتا ہے یا انہیں آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ پھر اس میں ہم ان کو بتاتے ہیں. تو اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ جب آپ خود عملی طور پر اپنا کام کرتے ہیں، یعنی آپ جب خود آپ کو ایک بالر ہوتا، اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے ایتھلیٹس کے ساتھ مطلب ان کو جو بتایا جا رہا ہوتا ہے انہیں پیچھے سے پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ اگر اپنی مرضی سے کچھ کرنا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں تو وہ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں ڈفرینٹ طرح کی پھر انہوں نے آگے مثالیں دی ہیں کہ جمناسٹک وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ کس طرح سے کرتے ہیں. جمناسٹک جو ہے وہ آلموسٹ سوئنگ کیا جاتا ہے، وہ نیچے گرا کر، یعنی فرش پہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کو مطلب انجام دیا جاتا ہے، یا اس کو فرش پہ گرا کے آپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد انہیں چھلانگیں سکھانی پڑتی ہیں، رقص کی چالیں سکھانی پڑتی ہیں، اور ڈفرینٹ طرح کی تربیتیں دی جاتی ہیں. اچھا، اس میں پھر جو ہمارا ایتھلیٹ ہوتا ہے اس کو ایتھلیٹک ماحول میں صرف ان چیزوں پر فوکس کرنا چاہیے جو اس کے لیے ضروری ہوتی ہیں، یعنی جو اس کی اسے ادھر ادھر نہیں اس کے ذہن کو کرتی ہیں، اس کو ڈفرینٹ طرح کی جو سوچیں آتی ہیں کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، ایسا ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا. تو یہ چیزیں پھر اس کے اندر منفی اثرات پیدا کرتی ہیں. اس میں جس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں آگے کچھ مثالیں بھی دی ہیں کہ کھیلوں میں مطلب جس طرح کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کھیلوں میں ایتھلیٹ جو ہے وہ اس بات کا اسے خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ جب وہ ایک کھیل میں ہوتا ہے یا یعنی کوئی چیز پرفارم کر رہا ہوتا ہے تو اس کو اس وقت منفی خیالات نہیں آنے چاہیے، یا اس کو دو طرفہ نہیں سوچنا چاہیے، اس کو اس وقت اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے. اب یہاں پر دو مثالیں دی گئی ہیں. ایک تو فٹ بال کھلاڑی کی، یعنی کہ وہ جب کس طرح سے وہ گیند کو میدان میں یوز کرتا ہے، یا وہ کس طرح سے اپنی جو ہے وہ اپنی جو ڈائریکشن ہوتی ہے اس کو کس طرح فوکس کر کے کس طرح سے اس پہ کنسنٹریٹ کرتا ہے. اب یہاں پر وہ ایک مطلب کوچ کے بھی بارے میں بات کریں. وہ کہتے ہیں کہ جب تک کوچ جو ہے وہ جسمانی طور پر یعنی جب ایک کوچ اپنی جسمانی طور پر فٹ نہیں ہوتا، اس میں فٹنس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، تو وہ اس کے بغیر جب ایک پوری ٹیم کو لے کر چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو بھی بہت زیادہ نگیٹیو اسپیکٹس جو ہمارے سامنے آتے ہیں. اب یہاں پر ایک بولر کا بھی ذکر کیا گیا کہ جو بولر ہوتا ہے وہ اپنے نقطہ نظر، یعنی وہ اپنے طریقے سے کس طرح سے اپنی بال کو رن کرتا ہے، وہ اس کی چوڑائی لمبائی ہر چیز کو دیکھتا ہے، وہ اس کا سارا دیکھتا ہے کہ وہ مطلب یہ اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ بال گیلا ہو جاتا ہے تو وہ یوز نہیں کرتے یا وہ دوسرا بال منگوا لیتے ہیں. تو یہ بالر کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے وہ کس چیز میں کمفرٹیبل ہے، وہ اپنی بال کے ساتھ کمفرٹیبل ہے یا نہیں ہے. ایک بیسٹ مین ہے تو وہ اپنے بیٹ کے ساتھ کمفرٹیبل ہے یا نہیں ہے. اگر کمفرٹیبل زون نہیں ہے تو آپ کنسنٹریشن کسی بھی چیز پہ نہیں کر سکتے. اچھا، یہاں جیکسن نے ایک مثال دی ہوئی ہے 1995 میں. اس نے ایلیٹ ایتھلیٹس کے ساتھ انٹرویو میں یہ بات ظاہر کی کہ جو ایتھلیٹس ہوتے ہیں ان کے اندر کے جو خدشات ہوتے ہیں، خیالات ہوتے ہیں، ان سے وہ کس طرح سے گزر رہا ہوتا ہے. یعنی وہ جو ان کے خدشات اور خیالات ہوتے ہیں وہ کس طرح سے ان کی کارکردگی پہ، یعنی انہوں نے جو اپنا کام کرنا ہوتا ہے، یعنی ایک کھیل ہے اس میں جب تک وہ پرفارمنس اپنی نہیں اچھی دیں گے تو وہ مطلب اس نے جب اپنی یہ انٹرویوز کیے تو اس نے اس بات کا اظہار کیا کہ جو ہمارے ایتھلیٹس ہوتے ہیں
وہ ان کے جو خیالات ہوتے ہیں، خدشات ہوتے ہیں، وہ اگر ان پہ ہی فوکس کرتے رہیں، ان پہ ہی کانسنٹریٹ کرتے رہیں، تو پھر وہ ایک اچھا جو ہے وہ کھیل اپنا نہیں یعنی وہ اپنی کارکردگی اچھی نہیں کر سکتے، وہ ایک اچھی پرفارمنس نہیں دے کے آتے. اکثر آپ نے انٹرویوز میں بھی سنا ہوگا کہ آپ نے اکثر ایتھلیٹس کو دیکھا ہے، یا آپ نے اکثر اپنے ڈفرینٹ اسپورٹس مین کو دیکھا ہے، جب وہ انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں تو وہ اکثر کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے جو کرنا تھا وہ نہیں کر پائے، یعنی سوچ کے تو بہت کچھ آئے تھے، ہم ایک ٹارگیٹ سیٹ کر کے آئے تھے، ہم وہ نہیں دے سکے، یا ہم وہ اس کو اچیو نہیں کر سکتے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پریشر بلڈ ہو جاتا ہے بہت زیادہ. جب آپ کسی چیز کا پریشر لیتے ہیں تو پھر وہ صحیح طرح سے نہیں ہو سکتی. اور پھر جو ہے جیکسن نے جب ان باتوں کا ذکر کیا کہ جو ہمارے اندر کے خیالات ہوتے ہیں، خدشات ہوتے ہیں، ان پہ جب ہم پھر انہوں نے آگے سے تھوڑا سا اس کو ڈیٹیل میں بیان کیا کہ مطلب اس طرح کیوں ہوتا ہے. تو پھر انہوں نے یہ بتایا کہ جو ماضی کے واقعات ہوتے ہیں، یا آپ کے جو ماضی کی چیزیں آپ کے ساتھ، میں نے آپ کو پہلے بھی اس میں ذکر کیا کہ جو آپ کے ماضی میں آپ کے ساتھ جو واقعات ہوئے ہوتے ہیں، جب وہ کانسنٹریٹلی آپ کے ذہن میں آتے ہیں اور آپ بار بار وہ ریپیٹ ہوتے ہیں، تو اس وقت آپ کسی بھی چیز پہ کانسنٹریٹ نہیں کر پاتے، آپ کسی بھی چیز پر فوکس نہیں کر پاتے. تو پھر جب آپ کسی چیز پہ فوکس نہیں کر پاتے تو اوبویس ہے کہ آپ کا گیم اچھا کسی طرح نہیں ہو سکتا. اب دوسری چیز جو ہے وہ اس نے یہ بات کی ہے کہ ظاہر ہے جب ہم ماضی کی سوچوں میں اور ماضی کے خدشات میں رہتے ہیں تو پھر ہم حال پہ کبھی بھی فوکس نہیں کر پا رہے ہوتے. یہاں پہ اس نے پھر کیا کیا، جب اس کو یہ پتہ چلا کہ ہمارے جو ذہن میں خیالات اور خدشات ہوتے ہیں یہ ماضی کی وجہ سے ہوتے ہیں، تو پھر کچھ انٹرویوز میں اس کو یہ بھی پتہ چلا کہ کچھ لوگوں کو، کچھ ایتھلیٹس کو مستقبل کی بھی بہت ٹینشن ہوتی ہے. یعنی وہ اپنے ذہن میں ایک شکل بنا لیتے ہیں اور پھر اس میں ہی خود کو فکس کر لیتے ہیں کہ ہم یہاں. اور جب مطلب اب ایک ایتھلیٹ ہے، جب وہ یہ سوچے گا کہ میں نے 150 رن کرنا ہے تو میں نے کر کے ہی آنا ہے ہر حال میں، اور وہ نہیں کر پاتا تو وہ بہت زیادہ مطلب ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اس کو ڈفرینٹ مینٹل ایشوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس نے بہت سے ایتھلیٹس کے انٹرویوز میں یہ بھی دیکھا کہ جب وہ اپنے گول جو انہوں نے خود سے مستقبل کو اپنی ایک فکس شکل بنائی ہوتی ہے، جہاں پہ خود کو سیٹ کیا ہوتا ہے، جب وہ نہیں کر پا رہے ہوتے یا جب اس اسٹیج پہ نہیں پہنچ پا رہے ہوتے، تو بھی ان کے ذہن میں نگیٹیوٹی اور بہت سی منفی جو ہیں سوچیں اور خدشات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس صورتحال میں اگر ہم یہ بات کریں کہ ہم ان کو اس چیز سے نکالیں، تو اس میں ہمیں جو ہے ان کو یہ سمجھانا چاہیے کہ ہم جس چیز میں ہیں یا جس حال میں ہیں ہم اس میں خوش رہ سکتے ہیں. ہمیں ایتھلیٹس کی اس طرح سے مطلب ایتھلیٹس کو اس طرح سے بتانا چاہیے، اس طرح سمجھانا چاہیے کہ جو ماضی تھا وہ گزر چکا ہے، جو حال ہے وہ ہے، اور جو مستقبل ہے وہ مستقبل ہے، وہ ابھی نہیں آیا. یعنی ہم آج میں رہنا سیکھیں. جب ہم آج میں رہنا سیکھیں گے تو ہم اوبویسلی جو ہے وہ ہر چیز کو اس طرح سے لے کر چلیں گے جس طرح سے وہ ہونی چاہیے. اور پھر اس طرح کی سوچیں جو ہیں وہ اس طرح کی جو نگیٹو سوچیں ہوتی ہیں وہ اگر کی شکل بھی اختیار کر لیتی ہیں. یہاں پہ ایک بہت ہی فوکس کر کے انہوں نے یہ ورڈ لکھا ہے کہ وہ اگر کی شکل اختیار کر لیتی ہیں. یعنی اگر میں اچھا کھیلوں گا تو کیا ہو جائے گا، اگر میں اچھا نہیں کھیلوں گا تو کیا ہوگا، اگر میں کوئی غلط کام کروں گا تو کیا ہو جائے گا، اگر میں اپنے ساتھیوں کو نیچے چھوڑ دوں گا تو کیا. مطلب اس کو ہر طرح کی ٹینشن ہوتی ہے کہ اس کو وہ حال میں جینا ہی نہیں چاہتا. تو اس طرح کے جو سوالات ہوتے ہیں وہ اوبویس ہے آپ کو بہت سے مینٹل ایشوز کی طرف لے کے جاتے ہیں. اب اس پہ ڈفرینٹ طرح کی آپ کو فٹیگز بھی پڑ سکتی ہیں. فٹیگ سے مراد یعنی آپ ذہنی مسائل میں جا سکتے ہیں، جس میں ہم یہاں پر اب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ڈیفینیشن ہے، گیون اور ڈیفینیشن آف اٹینشن، یعنی ذہنی طور پر تھک جانا. ہم جب اس طرح کے سوالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں، ہمارے ذہن میں ماضی اور مستقبل کی پریشانیاں آتی ہیں، خدشات آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم ذہنی طور پہ تھک جاتے ہیں. ہم اس چیز میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس بات کا خیال نہ کریں یا اس بات کو اگنور کریں، یا کسی بھی طرح سے ہم اپنی ڈفرینٹ تھیراپیز لے سکتے ہیں. ہم اپنے خود کو سمجھا سکتے ہیں، اپنی خود کی کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے اس چیز کو کنٹرول کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس میں ایتھلیٹ کو خود سوچنا چاہیے، جس میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمیں اپنی پرسنل مائنڈ پروسیسنگ کرنا بہت ضروری ہے.
ہم ذہنی طور پہ ہی تھکے ہوتے ہیں تو پھر ہم بالکل بھی اپنی روزمرہ زندگی کو اور روزمرہ کاموں کو صحیح طرح سے لے کے کبھی بھی نہیں چل سکتے. اب یہاں پہ وہ بات کر رہا ہے کہ اس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ جو چیزیں ہمارے ریلیونٹ ہوتی ہیں اور جو ریلیونٹ یعنی جو ہم سے متعلق ہوتی ہیں اور جو نہیں ہوتی، جب اس طرح کے خیالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو ہماری توجہ یعنی جو ہمارا کنسنٹریشن ہوتا ہے وہ خود بخود ہل جاتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جب بہت زیادہ سوچتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں جو آپ کا مائنڈ ہوتا ہے وہ جب یہ سوچتا ہے کہ ہماری یہ چیز مطلب آپ کو نہیں پتہ ہوتا، جب آپ سوچ رہے ہوتے ہیں آپ کے ذہن میں خدشات ہوتے ہیں، خیالات ہوتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے ان ریلیونٹ اور نان ریلیونٹ مطلب ریلیونٹ اور ارریلیونٹ کچھ بھی نہیں ہوتا. یعنی پھر آپ نے سوچنا ہوتا ہے اور آپ کا دماغ آلریڈی بہت زیادہ تھکا ہوتا ہے تو آپ غلط ہی سوچتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز پہ فوکس ہی نہیں کر پا رہے. پھر آپ کس طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کنسنٹریٹ کس چیز پہ کرتے ہیں. تو ایتھلیٹ کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے حال میں جیے، اپنی جو روزمرہ کی جو اپنی بیسک جو اس کی، میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات کا ذکر کیا کہ جو آپ کی جو بیسک خاصیت یا خصوصیات ہوتی ہیں ان پہ پہلے فوکس کرنا چاہیے. یہاں پہ بہت مزے کی جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم کھیل دیکھ رہے ہوتے ہیں ڈفرینٹ، تو کیمرہ مینز بھی ہوتے ہیں، آف کورس ہمارا ٹیلی ویژن پہ پوری براڈ کاسٹ آ رہی ہوتی ہے، لوگ ہوتے ہیں، بہت شور ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ پریشر بلڈ کرتا ہے کسی بھی ایتھلیٹ کے لیے. تو اس میں بھی اس کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ ماحول کے مطابق جو ہے وہ مطلب سوچ کر تو بہت کچھ آتا ہے کہ میں اتنے رنز بناؤں گا، میں یہ کروں گا، میں پہلے 3 اوور میں اتنے آؤٹ کروں گا. لیکن جب وہ یہاں پہ ہم ماحول کی تبدیلی کی بات کر سکتے ہیں کہ جب مطلب آپ سوچتے کچھ ہیں، پھر آپ جب آتے ہیں میدان میں، وہاں پر آپ کا ایک دم پورا ہی جو آپ کی کنسنٹریشن ہوتی ہے وہ ہٹ جاتی ہے. تو یہاں پہ پھر آپ کے خیالات اور جو خدشات آپ نے پہلے سوچے ہوتے ہیں اوبویس ہے تو وہ آپ کے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ پھر وہ یہ بات کر رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ یعنی ٹیلی کاسٹ آپ کا ٹیلی ویژن پہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ٹیلی ویژن پہ آنا ہے جو ایتھلیٹس ہوتے ہیں، اور پھر وہ یہ مطلب ان کی جو سوچ ہوتی ہے وہ پھر اس چیز سے ہٹ جاتی ہے. وہ ان کو پھر آؤٹ کرنے سے یا رنس بنانے سے غرض نہیں رہتی، کیونکہ وہ سب بہت زیادہ جو ہے وہ پریشر کا شکار ہو جاتے ہیں. یہاں پر اس نے ڈفرینٹ طرح کا بتایا کہ مطلب عام طور پہ جو ہوتا ہے وہ بھیڑ مطلب بہت زیادہ جو آپ کی ہوتی ہے، یعنی بہت زیادہ لوگوں کا شور ہوتا ہے، اور وہ ہوائی جہاز جو ہوتے ہیں وہ جو کیمرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو شور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس طرح مطلب یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ بھی بہت زیادہ پریشر بلڈ کرتی ہیں کسی بھی پلیئر پہ. وہ ٹینس کا پلیئر ہو سکتا ہے، وہ کرکٹر ہو سکتا ہے، وہ فٹ بالر ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہم مطلب کسی بھی طرح سے ہمیں ان چیزوں کو مطلب ان چیزوں کا بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارا ایتھلیٹ جو ہے وہ کسی بھی چیز سے پریشان ہو سکتا ہے. لیکن ایتھلیٹ کو یہ چاہیے کہ وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا پریشر بالکل بھی نہ لے. اس کو پہلے سے اپنے مائنڈ سیٹ یہ کرنا چاہیے کہ وہ مطلب اسے ہر طرح کی چیز سے نپٹنا آنا چاہیے. اچھا، یہاں پہ اب ہمارے پاس جو نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے یوزنگ سیلف ٹاک ٹو انہینس کنسنٹریشن. یعنی ہمیں اپنے آپ سے باتیں کرنی چاہیے. سیلف ٹاک ہوتی ہے کہ آپ جب اپنے آپ سے بات کرتے ہیں، آپ جب خود کو سمجھاتے ہیں کہ ہمیں ایسے نہیں ایسے کرنا ہے، اس طرح نہیں اس طرح کرنا چاہیے. میں آپ سے پہلے یہ بات کر رہی تھی کہ ایتھلیٹ کو چاہیے کہ وہ خود سے ان ہر طرح کے پریشر کو جو ہے وہ فیس کرنا سیکھے. اس میں سیلف ٹاک میں ہم ایتھلیٹ جو ہے وہ خود کو یہ سمجھا سکتا ہے کہ وہ کس طرح سے پریشر کو فیس کرے گا، وہ کس طرح سے اپنی کارکردگی کو ویسا ہی رکھے گا جیسا وہ ہمیشہ دیتا آ رہا ہے. وہ کس طرح سے یعنی وہ صرف اپنے حال پہ اپنے موجودہ وقت کو کس طرح سے وہ ہے اس کو یوٹیلائز کرتا ہے. وہ نہ ماضی کی پریشانیاں اپنے سر پہ مسلط کرتا ہے اور نہ ہی مستقبل کی ٹینشنیں اسے ہوتی ہیں. اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک یہاں پر انہوں نے یہ دی ہوئی ہے، ایک اسکیچ بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ اسکیچ میں انہوں نے آپ کو ڈفرینٹ طرح کے جو ہیں وہ ڈفرینٹ کھیلوں کے اور ڈفرینٹ طرح کے آپ کو وہ دکھائے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے آپ یہاں پر اب انہوں نے آپ کو یہ دیکھیں 2 طرح کی وہ دکھائی ہوئی ہیں کنڈیشنز دکھائی ہوئی ہیں. ایک میں تو یہ مسنگ این امپورٹنٹ شوٹ ان ٹینس. جب آپ ٹینس کھیلتے ہیں، یہ ایک ٹینس پلیئر کی چھوٹی سی وہ آپ کو مثال دی ہوئی ہے کہ وہ ایک امپورٹنٹ مطلب ایک ہر چیز کی ایک پوزیشن ہوتی ہے. جو وہ پوزیشن کھو دیتا ہے تو وہ خود سے بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے واٹ این ایڈیٹ آئی ایم، آئی ول نیور ون ناؤ. یعنی میں نے یہ کیا بے وقوفانہ حرکت کی ہے،
اب میں بالکل نہیں جیت سکتا. کیپ یور آئیز آن دا بال, دس میچ ازنٹ اوور. اور پھر وہ ساتھ ہی ایک طرف تو وہ یہ بات کر رہا ہے اور ساتھ ہی وہ کہتا ہے کہ نہیں تم اپنی بال پہ دیکھو ابھی میچ ختم نہیں ہوا, ٹھیک ہے. ساتھ ہی دوسری کنڈیشن ہے سیٹ بیک ان ریہیبلیٹنگ اے نی انجری. یعنی اب یہ جو ہمارا ایتھلیٹ ہے اس کو نی انجری ہو گئی ہے. اب اس میں وہ کیا سوچ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے آئی نیور گیٹ بیک ان دا اسٹارٹنگ لائن اپ. وہ کہہ رہا ہے کہ میں پہلے کی طرح, یعنی اپنے جس طرح میں پہلے کھیلتا تھا, یہ میں پہلے کی طرح نہیں ہو سکتا. اور ساتھ ہی وہ خود کو کہہ رہا ہے دس ٹائپ آف انجری جسٹ ٹیکس ٹائم ٹو ہیل. اس طرح کی جو انجریز ہوتی ہیں, اس طرح کی جو چوٹیں ہوتی ہیں, وہ کیا کرتی ہیں, وہ وقت لیتی ہیں بھرنے کے لیے. سو آئی نیڈ ٹو کنٹینیو ٹو ہارڈ ورک. تو مجھے مطلب اب ہارڈ ورک کرنا چاہیے, محنت کرنی چاہیے دوبارہ سے کنٹینیو کرنے کے لیے. یعنی یہ کیا ہے, یہ ایک سیلف ٹاک کی انہوں نے 2 ایگزامپلس دی ہیں کہ ایک طرف تو آپ خود سے مطلب آپ کا جو دماغ ہے وہ آپ کو نیگیٹو ہی بات کر رہا ہے کہ نہیں میں جیت نہیں سکتا, میں اب دوبارہ نہیں کبھی بھی کھیل پاؤں گا. اور دوسری طرف آپ کو سیلف ٹاک کیا کہہ رہی ہے کہ نہیں تم کر سکتے ہو, یو کین ڈو دس. ٹھیک ہے, یہاں جب آپ سیلف ٹاک کرتے ہیں تو آپ جب ایک نیگیٹو سیلف ٹاک کو پازیٹیو سیلف ٹاک میں چینج کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے. یعنی ایک ایتھلیٹ کے لیے اچھا ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی نیگیٹیوٹی کو اپنی پازیٹیوٹی میں تبدیل کر کے اپنے خیالات کو جو ہے وہ ایک ہی ڈائریکشن میں لے کر چلتا ہے اور اسی چیز پہ کانسنٹریٹ. ٹھیک ہے, یہاں پر انہوں نے الیکٹرانس فیلوگرام کا استعمال بتایا کہ جو الیکٹرانس فیلوگرام کا استعمال کرتے ہوئے EEG کی اسٹڈی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں کیا کرتے ہیں کہ پستول اور رائفل جو ہوتی ہے, پسٹل اور رائفل شوٹرز جو ہوتے ہیں ان کو ٹرین کیا جاتا ہے, تیر اندازوں کو ٹرین کیا جاتا ہے. اور ان کے مطلب جو دماغ کی سرگرمیاں ہوتی ہیں, یعنی جو ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے, اور اس طرح کی جو ان کی ساری دماغ کی یہ ایک ٹول کہہ سکتے ہیں آپ, یہ ٹول ہوتا ہے جس میں پتہ کرتے ہیں کہ ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے, وہ کس طرح سے کیا کس وقت سوچ رہے ہیں. الیکٹرانس فیلوگراف, یہاں پہ ایک الیکٹرانس فیلوگرام کا استعمال کرتے ہوئے EEG مطالعے میں انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے پسٹلز اور رائفل شوٹرز کو اور تیر اندازوں کے دماغ میں, یعنی جو ان کی سرگرمیاں ہوتی ہیں, یعنی جو ان کے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے اس کو ان کی جو یعنی کوئی بھی آپ کی سوچ ہوتی ہے یا آپ اس وقت کیا سوچ رہے ہوتے ہیں, ان چیزوں کو جو ہے وہ ان کا جو ان کی جو سوچ ہوتی ہے یا ان کے جو دماغ میں چل رہا ہوتا ہے ان کو کیا کیا گیا, پری شوٹ کیا گیا. ایک مستقل تلاش میں انہوں نے یہ کیا گیا کہ انہوں نے کیا کیا, انہوں نے جو یعنی شوٹنگ ہوتی ہے اس کی کارکردگی کو بہتر کرنے کے لیے انہوں نے بتایا کہ جو بائیں دماغ ہوتا ہے اس میں نصف کرہ, یعنی جو آپ کے بائیں دماغ میں نصف کرہ میں الفتادہ, یہ آپ کو تھوڑا سا ڈفرینٹ لگے گا, لیکن الفتادت یعنی عام طور پر آرام دہ اور پرسکون جو آپ کا دماغ کا ایک حصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ انہوں نے اس کو منسلک کیا کہ یہ مطلب اس کے ساتھ اس کو منسلک کر کے یہ سارا جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو الیکٹرو فونس فیلوگرام, اس کو انہوں نے اس کے ساتھ پری شوٹ کیا اور انہوں نے یہ بتایا کہ یہ کس طرح سے آپ کے دماغ کے ساتھ یعنی آپ کی دماغ کے ساتھ نہیں, آپ کی شوٹنگ میں, یعنی انہوں نے جو شوٹ کیا اس میں انہوں نے بتایا کہ آپ کی شوٹنگ میں کس طرح سے یہ درستگی لے کر آ سکتا ہے, یہ بہتری لے کر آ سکتا ہے. یہاں پر پھر انہوں نے کیا کیا, انہوں نے 8 طرح کی جو ہیں وہ ڈفرینٹ ٹیکنیکس بتائی ہیں کہ ہم ڈفرینٹ 8 طرح کی ٹیکنیکس میں سے کوئی بھی ایک اگر ایتھلیٹ کر لیتا ہے تو وہ اس کے لیے کس طرح سے بہتر ثابت ہو سکتی ہے. اس کے بعد انہوں نے ڈفرینٹ طرح کی جو ہیں وہ آپ کو بتائی ہوئی ہیں کہ آپ جو ہیں وہ کس طرح سے اپنے کھیل میں, یعنی آپ کس طرح سے اپنے کھیل کو بہتر کر سکتے ہیں. اس میں انہوں نے ڈفرینٹ مشقیں بتائی ہیں کہ آپ کس طرح سے کیا کریں تو آپ کی بہتری آ سکتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں انہوں نے بتایا کہ جو کوچز ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ طرح کے ماحول کو نہیں ایڈجسٹ کر پا رہے ہوتے, تو وہ اس طرح مطلب ان کے بھی, ہم صرف یہاں پہ اسپورٹ مین کی بات نہیں کریں گے, ہم اپنے کوچز کی بھی بات کریں گے کہ وہ بھی کسی بھی طرح کے ماحول کو ایڈجسٹ اگر نہیں کر پا رہے تو وہ بھی جو ہیں وہ ڈفرینٹ خیالات اور خدشات کا سامنا کرتے ہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ میچ میں اشاروں میں بات کرتے ہیں, تو وہ یہاں پہ وہ بات کر رہے ہیں کہ جب ہم اشاروں کا استعمال کرتے ہیں تو وہ سیلف ٹاک ہوتی ہے. اکثر ہم سیلف ٹاک کرتے ہیں تو اس میں جب آپ سیلف ٹاک کرتے ہیں اپنے آپ سے تو
ڈفرینٹ جو ہیں آپ نے شاید غور کبھی کیا ہو یا نہ کیا ہو، کیونکہ میں تو میچ بہت زیادہ دیکھتی ہوں، مجھے بہت پسند ہے. تو میں نے اکثر دیکھا ہے، آپ کبھی نوٹس کیجیے گا، جو لوگ میچ دیکھتے ہیں انہیں پتہ بھی ہوگا کہ جو بیسٹ مین ہوتا ہے یا جو بولر ہوتا ہے اس کی نا ایک ڈفرینٹ طرح سے کوچ کے ساتھ یا اس کو پیغام، اکثر آپ نے دیکھا کہ پانی پینے کے ذریعے پیغام آ جاتا ہے کہ اس طرح کرنا ہے، یا وہ نا ایک نمبر دکھاتے ہیں. میں نے بہت بار نوٹ کیا ہے، کوچ جو بیٹھا ہوتا ہے وہ ایک نمبر دکھاتا ہے کہ آپ نے اس سچویشن میں اس چیز کو ہینڈل کرنا ہے. تو وہاں پہ کیا کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے جو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ کبھی کبھی تو وہ بہت زیادہ پازیٹیو بھی چیز ثابت ہوتی ہے کہ آپ کو جو آپ کے کوچ نے کہا ہے وہ آپ کر رہے ہیں، تو وہ لیکن وہ سم ہاؤ ہوتا ہے کہ آپ کی بہت زیادہ وہ آپ پہ اثر انداز کر جائے. لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کیونکہ میدان میں تو آپ ایتھلیٹ ہیں، آپ میدان میں تو آپ ہیں، تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس سچویشن سے کیسے نکلنا ہے. تو اکثر جو پلیئر ہوتا ہے وہ اس چیز کو نا پریشر میں لے لیتا ہے. اگر وہ اس کے کوچ نے اس کو جو بتایا وہ نہیں کر پا رہا ہوتا تو وہ پریشر میں لے لیتا ہے، اور پھر وہ بیچارہ باتیں بھی بعد میں سنتا ہے کہ ہاں جی میں نے آپ سے یہ کہا تھا. تو خیر، اور یہاں پر انہوں نے بتایا کہ کچھ مطلب کئی طرح کے الفاظوں کا ذکر بھی کیا جاتا ہے، جس طرح پیچھے دیکھو، مسلسل، گیند کو دیکھو، یا آپ یہ کہہ لیں کہ مضبوط، منتقل، آرام، اس طرح کے جو کیوز ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں. اور ڈفرینٹ طرح کے انسٹرکشنل کیوز وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم وہ دیتے ہیں. پھر وہ اکثر الفاظ یوز کرتے ہیں وہاں پھانسی، مشکل ہو جاؤ، یا حوصلہ افزائی، مطلب اس طرح کے جب وہ یوز کرتے ہیں اکثر وہ ہاتھ کے اشارے دیتے ہیں. تو یہ کیوز ہوتے ہیں ڈفرینٹ طرح کے جو ان کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کس وقت پہ کیا چیز یوز کرنی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں ان کو پہلے سے یا بیچ میں استعمال کیا جاتا ہے. اس میں ہوتا یہ کہ مختلف کھیلوں میں جو ایتھلیٹس ہوتے ہیں وہ کھلاڑیوں کے ساتھ ایتھلیٹس جو ہوتے ہیں وہ ایتھلیٹس کے ساتھ گہرائی سے انٹرویو کو واضح کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اکثر آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ ہمارے جو ایتھلیٹس ہوتے ہیں ان کو سکھایا گیا ہوتا ہے کہ آپ نے انٹرویو میں بھی نا بہت ہی مناسب یا بہت ہی لیمیٹڈ ورڈز بولتے ہیں وہ. اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب کے سیم ہی ہوتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا کرنا چاہا لیکن ہم نہیں کر پائے، ہم نیکسٹ کوشش کریں گے. آپ نے ڈفرینٹ انٹرویوز میں دیکھا ہو. اب یہاں پر انہوں نے ڈفرینٹ طرح کی ہمیں بتائی ہیں کہ ہم کیا کریں ایتھلیٹ کے لیے، تو کیا بہتر ہو سکتا ہے، کس طرح سے کس چیز میں بہتری آ سکتی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آنکھ پر قابو پانے کی، یعنی کہ آپ کو مشق کروانی چاہیے، یہ آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ثابت ہو سکتی ہے. آپ ایک جگہ کنسنٹریٹ کر سکتے ہیں، آپ کی کنسنٹریشن کو بہتر کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کا ہاتھ پہ جو ہے وہ صرف ہاتھ پر کام کو آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے ہاتھ سے جو کام کرنا ہے، یعنی اگر رائٹ ہینڈ سے کرنا ہے تو اس کو آپ اپنے رائٹ ہینڈ پہ کنسنٹریٹ کریں. جو لیفٹی ہوتے ہیں انہیں اپنے لیفٹ پہ کنسنٹریٹ کرنا چاہیے. تو ڈفرینٹ ٹاسک ہوتے ہیں، ان کو اس طرح سے جو ہے وہ لے کر چلنا چاہیے اور ان کو اسی طرح سے سکھانا چاہیے. وہ ٹیکنیکس ہوتی ہیں، وہ اگر ان کو انہی طرح سے کنسنٹریٹ کروایا جائے تو ان کے لیے بہت بہتر ثابت. اچھا، اس کے علاوہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو ہم نے 8 طرح کی ٹیکنیکس بتائی ہیں ان کے علاوہ یہ جو مشقیں اگر ہم یہ بھی اپنے ایتھلیٹ کو کرواتے ہیں تو یہ بہت زیادہ بہتری لا سکتی ہے کسی بھی ایتھلیٹ کے لیے. اور اس کے مطلب جو وہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے یا وہ جتنی دیر اپنا میدان میں آتا ہے یا وہ کھیلتا ہے اس کے لیے یہ بہت زیادہ پازیٹیو ثابت ہو سکتی ہیں. اب ہمارا جو نیکسٹ چیپٹر ہے وہ ہے ایڈکشن اینڈ انہیلدی بیہیویئر. ایڈکشن کیا ہوتا ہے؟ آپ جب کسی بھی چیز کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، یعنی آپ کسی چیز کے عادی ہو جاتے ہیں. اس میں ہم کسی بھی مطلب یہاں پر ہم جو بات کریں گے نا اس میں ہم یہ بتائیں گے کہ جو ہمارے ایتھلیٹس ہیں نا وہ زیادہ تر کس چیز کے ایڈکٹ ہوتے ہیں. 2004 میں مطلب اگر ہم اب اس چیپٹر کو گو تھرو کرتے ہیں تو 2004 میں بہت سی لیبارٹریز نے اور بہت سے جو ہیں وہ انٹرویو کرتے وقت جو نیوز رپورٹرز ہوتے ہیں انہوں نے یہ فیل کیا اور کہ جو ایتھلیٹس ہیں وہ کافی طرح کی نشاور جو چیزیں ہیں ان کے ایڈکٹ ہو چکے ہیں. اس میں پھر کیا کیا گیا کہ اور میں بہت سی لیبارٹریز نے کافی زیادہ ایتھلیٹس کے وہ کیے ٹیسٹ کیے. اس میں ان کو یہ پتہ چلا کہ بہت سے جو ایتھلیٹس ہیں وہ نشہ کرتے ہیں، کچھ الکوہل لیتے ہیں، کچھ مطلب ہر طرح کے جو
ڈفرینٹ لوگ ہیں نا وہ ہر طرح کا ڈفرینٹ طرح کا نشہ کرتے ہیں. بہت زیادہ نہیں کرتے تھے, یا ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ سب کرتے تھے, لیکن ہاں ان میں سے کچھ کرتے تھے, جن میں سے یہاں پہ انہوں نے کچھ کے نام بھی ہائی لائٹ کیے ہیں. میں آپ کو بتا دوں, ان میں سے زیادہ تر جو تھے وہ اولمپک چیمپئنس تھے, جن میں میرین جونز تھے. وہ کیا کرتے تھے, وہ بیس بال کے پلیئر تھے, ٹھیک ہے. اس کے بعد بیری بونڈ تھے. یعنی انہوں نے کافی زیادہ, انہوں نے کہا ہے کہ کافی زیادہ لوگ تھے, لیکن نمبر آف جو پیپل تھے ان کو انہوں نے ہائی لائٹ کرنے کی یہاں پہ زیادہ زحمت نہیں دی. سو اب ہم یہاں پہ دوسری جو ہماری چیز آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جب آپ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں کسی چیز کے, اور آپ کا جو انہیلدی بیہیویئر ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے. جب دیکھیں آپ کسی چیز کا نشہ لے رہے ہیں, لائک اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ ہیں جنہیں نیند نہیں آتی تو وہ نیند کی گولیاں لینا سٹارٹ کر دیتے ہیں. وہ بھی ایک نشہ ہے, اور مطلب یہ اتنا برا نشہ ہے کہ جو آپ کی ڈیلی, مطلب آپ جب روزمرہ زندگی میں گزرتے ہیں, آپ کی جو ڈوز ہے نا وہ اس کو ڈبل کرتا جاتا ہے. کیونکہ ایک وقت ایسا آتا ہے جب آپ کے اوپر بہت کم مقدار, یعنی آپ نے پہلے دن اگر ایک گولی لی, آپ ایک مہینہ ایک گولی لیتے ہیں, پھر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا جو مائنڈ ہوتا ہے, جو آپ کی باڈی ہوتی ہے نا, وہ اس کو ایکسیپٹ کرنا چھوڑ دیتی ہے. پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اس کی ڈبل ڈوز لینا سٹارٹ کر دیتے ہیں. یعنی اگلے مہینے آپ 2 لیں گے, پھر آہستہ آہستہ آپ اس کی ڈبل ٹرپل, مطلب آپ جتنا اس کو بڑھاتے جائیں گے, جو بیک مطلب جس طرح آپ نے پہلی گولی کھائی وہ آپ پہ اثر نہیں کرے گی. اس میں جب بھی ہم کسی چیز کے ایڈکٹ ہوتے ہیں تو وہ آپ پر اثر کرنا چھوڑ دیتی ہے, اور آپ اس کی مقدار بڑھاتے جاتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کسی چیز کا ایڈکٹ خود کو نہیں کر سکتے. اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ ہمارے جو ایتھلیٹس ہیں ان کو کس قسم کے ڈس آرڈرس ہو سکتے ہیں. یہاں پر ہم 2 طرح کے ایٹنگ ڈس آرڈرس کی بات کریں گے. 2 طرح کے ایٹنگ ڈس آرڈرس کو ہم ہائی لائٹ کریں گے. ایک تو ہے انورکسیا نروسا اور ایک ہے بلیمیا نروسا. اب یہ 2 طرح کی ڈس آرڈرس ہیں. اس میں اب ہوتا کیا ہے, ایٹنگ ڈس آرڈرس ہوتے ہیں بیسیکلی. یہ جو انورکسیا نروسا ہوتا ہے, اس میں یہ کیا ہوتا ہے, اس میں جو آپ کا پرسن ہوتا ہے اس کو مطلب ڈر ہوتا ہے کہ اس کا ویٹ گین نہ ہو جائے. حالانکہ ہوتا بھی نہیں ہے, یعنی آپ کا ایک اپنے جو ریکوائر آپ کا جو ویٹ ہوتا ہے اس کے مطابق پرفیکٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن ان کو پھر بھی ڈر ہوتا ہے کہ ہم زیادہ نہ کھا لیں, اور یا ہماری ذرا سی ڈائٹ میں کوئی کیلریز نہ ہماری گین ہونا سٹارٹ ہو جائیں, یا کسی نہ کسی طرح سے وہ ان کو یہی ڈر ہوتا ہے کہ وہ بس کم کھائیں. اور اس ڈر کی وجہ سے وہ اس چیز کو اتنا اپنے سر پہ مسلط کر لیتے ہیں, اس چیز میں اتنا مبتلا ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر اپنے جو ریکوائرڈ ویٹ ہوتا ہے نا اس سے بھی بہت کم اپنا ویٹ کر لیتے ہیں, اور جس کی وجہ سے ان کو یہ ڈس آرڈر ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے. اور پھر اس کی ایک جو ہے بہت ہی سائیڈ ایفیکٹ یہ بھی آتا ہے کہ اس میں جو آپ کو نا پھر دل کی بیماریاں ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں. کیونکہ جب آپ اپنے ویٹ سے بہت ہی کم اپنا ویٹ کر دیتے ہیں تو آپ کی اوبویس ہے, جب آپ کو ایک آپ کی ریکوائرڈ نیڈ ہے, آپ اس سے بھی اپنے صرف ڈر کی وجہ سے جب اپنے وزن کو آپ کم کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. تو ان میں ہوتا یہ ایکچولی اس طرح کے جو ڈس آرڈر کے پیشنٹس ہوتے ہیں, یا آپ کہہ لیں لوگ ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ یہی سوچتے رہتے ہیں کہ ہم کچھ ایسا نہ کھا لیں, ہم کچھ ایسا نہ کر لیں کہ ہمارا ویٹ گین ہو جائے. حالانکہ ہوتا ان کا ریکوائرڈ ہے, وہ ریکوائرڈ سے تو بالکل بھی نہیں بڑھنے دیتے, لیکن صرف ان کا یہ ڈر اور ان کا یہ جو آپ کہہ لیں فہم ہوتا ہے, اس کی وجہ سے وہ لوگ اپنی ریکوائر جو ان کی کیلریز ہوتی ہیں, یا ریکوائرڈ ان کو جتنا بھی کھانا ہوتا ہے وہ بھی اس کو بھی کم کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس دوسرا آتا ہے کہ بلیمیا نروسا کیا ہوتا ہے. بلیمیا نروسا میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا بلیمیا نروسا کا ڈس آرڈر کا پیشنٹ ہوتا ہے ہمارے پاس آتا ہے, تو اس کے کیا سائنز ہوتے ہیں. اس کے سائنز یہ ہوتے ہیں کہ اس کا بھی ایشو یہی ہوتا ہے. ڈفرینشیٹ ان میں یہ ہے کہ جو آپ کے پاس انوریکسیا نروسا کا پیشنٹ ہوتا ہے, یا آپ کہہ لیں کہ اس کو جس بھی بندے کو انوریکسیا نروسا ہوتا ہے, وہ کیا کرتا ہے, اس کو تو یہ فیئر ہوتا ہے نا کہ بھئی میرا ویٹ بڑھ نہ جائے, میں کھا نہ لوں, یا کچھ اس طرح نہ ہو جائے. وہ اب ہمیشہ اپنے ریکوائرڈ ویٹس کو بھی کم کرتا جاتا ہے. اور جو بلیمیا نروسا کا پیشنٹ ہوتا ہے نا, یعنی جس کو بلیمیا نروسا ڈس آرڈر ہوتا ہے, وہ کیا کرتا ہے, اب وہ جو اس کا ریکوائرڈ ہے نا وہ تو اس نے کھانا ہی کھانا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد نا پھر بھی اس کو وہ بہت انکمفرٹیبل ہوتا ہے, وہ اس کو بالکل بھی وہ کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوتا. اس کو یہ لگتا ہے کہ اچھا جو میں نے کھا لیا نا یہ بہت زیادہ ہو گیا. اب وہ کیا کرتا ہے, اب وہ نا ڈفرینٹ طرح کے ٹیکنیکس استعمال کرتا ہے, جو غلط بھی ثابت ہوتی ہیں اوبویس ہے, اور مطلب ظاہر ہے پھر وہ اس ڈس آرڈر کو
ڈس آرڈر کا مبتلا ہو جاتا ہے. اب اس میں وہ کرتا کیا ہے, اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ کھانے کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں میں نے بہت زیادہ کھا لیا ہے, ٹھیک ہے. یہ اس میں وہ کیا کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں, پھر وہ ایسی پلز لینا اسٹارٹ کر دیتے ہیں کہ جس سے وامٹنگ آ جائے. وہ ایسی پلز لینا اسٹارٹ کر دیتے ہیں کہ جس سے آپ کو موشن لگ جائیں. یعنی وہ پھر اپنے جو کھانا کھایا ہوا ہے وہ اس میں بھی کمفرٹیبل نہیں ہوتے. ان کو لگتا ہے کہ ہم لوگوں نے بہت زیادہ کھا لیا ہے, اب ہمارا ویٹ گین ہو جائے گا. وہ کمفرٹیبل نہیں ہوتے, وہ ہر وقت چڑچڑاپن ان کے اندر ہوتا ہے. وہ پھر کیا کرتے ہیں, سلیپنگ نہیں, وہ اس طرح کی پلز لیتے ہیں کہ ان کا یا تو کھانا موشن کی جگہ نکل جائے, یا پھر وہ کیا کرتے ہیں, اس میں 2-3 طرح کے لوگ اس طرح بھی ہوتے ہیں کہ وہ پھر اپنے منہ میں انگلیاں مار کر اور اس طرح کے کچھ ایسا ہو کہ ہم وامٹ کر دیں. پھر وہ وامٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا جو کھانا انہوں نے کھا لیا وہ نکل جائے. تو یہ اس طرح کا یہ دونوں میں آپ لوگوں کو ڈفرینس میں دوبارہ سے ایک کلیئر کٹ بتا دیتی ہوں کہ جو انوریکسیا ڈس آرڈر ہوتا ہے اس کے اندر کیا کرتا ہے. اس کے اندر جو آپ کا پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے اس کو کیا ہوتا ہے, اس ڈس آرڈر کے انوریکسیا ڈس آرڈر والے جو آپ کے پاس پیشنٹ آئیں گے ان کو یہ ہوتا ہے کہ ان کو فیئر ہوتا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ کھا لیا, اب آپ جو ہے آپ کا ویٹ گین ہو جائے گا, جبکہ انہوں نے ریکوائرڈ ہی کھایا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور بلیمیا والوں کو یہ ہوتا ہے کہ جو انہوں نے کھا لیا ہے نا وہ اس میں بھی انکمفرٹیبل ہوتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ ہم نے جو کھا لیا نا اب بس یہ اندر رہنا نہیں چاہیے ورنہ ہم ہیلدی ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. وہ پھر اس کو کسی نہ کسی طرح سے باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے ایک نمبر دیا ہوا ہے پریویلنس آف ایٹنگ ڈس آرڈر, یعنی کہ آپ کا جو ایٹنگ ڈس آرڈر ہے آپ اس سے کس طرح سے. اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس میں کیا آتا ہے. اس میں آتا ہے پریڈسپوزنگ فیکٹرز, یعنی کہ اس طرح کے فیکٹرز کے آپ کو جو بہت زیادہ انہیلدی آپ کے بیہیویئر کو بنا سکتے ہیں. اس میں کیا آتا ہے, اس میں سب سے پہلے بتایا ہوا ویٹ ریسٹرکشن اینڈ اسٹینڈرڈ, یعنی آپ وہی سیم بات آ گئی ہے کہ آپ اپنے ریسٹرکشن آپ نے خود پہ پابندیاں لگائی ہوتی ہیں کہ نہیں ہم نے اتنا نہیں کھانا ہے, اس سے زیادہ نہیں کھانا. آپ ایک اسٹینڈرڈ مینٹین آپ نے کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اتنا ہی کھانا ہے, اس سے زیادہ نہیں کھانا. اور پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے وزن کو مزید کم کرنا اسٹارٹ کر دیتا ہے. دوسرے اس میں انہوں نے بات کی ہے کہ کوچ اینڈ پیر پریشر, یعنی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہمارے ایتھلیٹس پہ بہت زیادہ کوچز کا پریشر ہوتا ہے کہ نہیں آپ یہ کریں, یہ وہ کریں, ایسے کریں, ویسے کریں. یہ بھی آپ کے بیہیویئر کو بہت زیادہ انہیلدی کر دیتا ہے. دین انہوں نے بتایا کہ سوشل کلچر فیکٹر. اب سوشل کلچر فیکٹر کیا ہوتا ہے. سوشل کلچر فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ جس طرح آپ کا ایک فیم آپ کا ایک فیم بن گیا, آپ کا ایک نام بن گیا ہے, تو پھر آپ کو اپنے ارد گرد کے ماحول سے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ پرابلم ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر آپ کیا کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ اچھا مجھے ایسا دکھنا چاہیے, مجھے یہ کرنا چاہیے, مجھے مطلب آپ پھر خود سے زیادہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی, کیونکہ ظاہر ہے آپ جب فیمس ہو جاتے ہیں, آپ کو ایک فیم ملتا ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں خود سے زیادہ اپنے ارد گرد کے اپنے فیلوز کے اپنے جتنے بھی آپ کے فالوورز ہوتے ہیں ان کے بارے میں سوچنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ پرفارمنس ڈیمانڈ. اب پرفارمنس ڈیمانڈ میں ہم اس کی مثال میں آپ کو دیتی ہوں کہ جس طرح اب میں نے آپ کو لاسٹ بھی بتایا چیپٹر میں کہ آپ نے ایک گول سیٹ کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس میں اب آپ سوچ کر ہی آتے ہیں کہ میں نے 150 جو اسکور ہے وہ اپنا انشاءاللہ کر کے جانا ہے, ٹھیک ہے. اپنا 150 یا 100 ایٹ لیسٹ میں نے سینچری تو مار کے جانی ہی جانی ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سڈن کچھ ہو گیا, یا جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آپ کی آڈینس کا بہت زیادہ کراؤڈ کا بہت زیادہ شور ہوتا ہے, یا کسی نہ کسی طرح کا اگر آپ کا, یا پھر سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ آپ کا جو بولر ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کو بہت ہیوی مل جاتا ہے, یا اس کی بہت زیادہ وہ فیمس ہے کہ نہیں یہ تو آؤٹ کرتا ہی کرتا ہے. یعنی کوئی نہ کوئی اس طرح کا پریشر آپ بلڈ کر لیتے ہیں اپنے اوپر کہ جو آپ کو بہت زیادہ اسٹریسڈ کر دیتا ہے. آپ کو ایک انتہائی انہیلدی بیہیویئر آپ کا جو ہے وہ بلڈ ہو جاتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ پرفارمنس ڈیمانڈ کرتے ہیں, یعنی پھر آپ کو کوچ کہہ رہا ہوتا ہے یا آپ خود بھی اندر سوچ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں مجھے اتنا کرنا تھا اور مجھے یہی کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو پھر آپ نے وہ جو ایک اسکور سیٹ کیا ہوتا ہے نا, آپ جب وہ نہیں کر پا رہے ہوتے تو بھی آپ کے بیہیویئر میں بہت زیادہ جو ہے وہ انہیلدینس آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. نیکسٹ انہوں نے بتایا کہ ججنگ کرائٹیریا. اب ججنگ کرائٹیریا کیا ہوتا ہے. اب ججنگ کرائٹیریا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے آپ اکثر آپ نے دیکھا کہ میں نے تقریباً یہاں پر کرکٹ کی ہی مثال دی ہے کیونکہ آئی لو کرکٹ, تو سوری, تو اس لیے اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جس طرح اب کسی نہ کسی کھلاڑی سے کیچ چھوٹ جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے ساتھ کتنا برا سلوک کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اکثر لوگ اب ٹی وی پہ تو ہمیں یہی دکھایا جاتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے, ہاں کچھ لوگوں کے منہ بنے بھی دکھائے جاتے ہیں کہ یار نہیں تم نے نہیں پکڑا, مطلب ہم جیت جاتے ہی ہو جاتا. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ججنگ کرائٹیریا آ جاتا ہے کہ لوگ جج کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں کہ نہیں یار, پھر ہم جو عوام ہے ماشاء اللہ سے ہم لوگ بھی کہتے ہیں کہ نہیں اگر اس نے کیچ پکڑا ہوتا نا تو ہم میچ جیت جاتے. دین ہمارے پاس کیا آتا ہے, دین وہ کہہ رہے ہیں کہ کریٹیکل کمنٹس اباؤٹ باڈی شیپ اینڈ ویٹ. بالکل, آپ جب میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ جب فیمس ہو جاتے ہیں نا تو لوگ آپ کی ایک ایک چیز کو ایک ایک
ایک ایک پہلو سے دیکھنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ کامنٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ نہیں یار تم موٹے ہو رہے ہو, نہیں تم اسمارٹ ہو رہے ہو, تمہارا ایسے ہونا چاہیے, یہ شیپ ہونی چاہیے, وہ. پھر وہ خود کو بہت مینٹین کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. اسی چیز میں انوریکسیا جو آپ کو میں نے ابھی ایک ڈس آرڈر بتایا, صرف اسی وجہ سے آپ اس ڈس آرڈر کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ آپ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ نے جو کھانا کھایا آپ نے بہت زیادہ کھا لیا ہے, آپ نے ریکوائر سے بھی, آپ ایون اتنا آپ اس چیز میں اتنا اسٹریسفل ہو جاتے ہیں کہ آپ ریکوائرڈ سے بھی کم کھانا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس میں جینیٹک اینڈ بایولوجیکل فیکٹرز آ جاتے ہیں. جینیٹک اینڈ بایولوجی فیکٹرز میں کیا آتا ہے؟ جینیٹک میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جین سے, مطلب اکثر ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اب جس طرح اب ہمارے ماشاء اللہ سے ایک کھلاڑی ہیں, ابھی نیو آئے ہیں, کیا نام ہے ان کا, اب جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ نسیم شاہ ہے, ٹھیک ہے, اب اس کا بھائی بھی آپ نے دیکھا ہوگا, تقریباً وہ دونوں سملر ہیں. تو یہاں پر یہ جینیٹک میں آ جاتا ہے. اور بایولوجیکل فیکٹرز میں یہ آتا ہے کہ آپ کی جو بیسک نیڈز ہوتی ہیں, بایولوجیکل نیڈز ہوتی ہیں, آپ ان کو کس طرح سے اگر وہ پوری نہیں ہو رہی یا آپ کی وہ, پھر بھی آپ جو ہے بہت زیادہ انہیلدی فیل کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ آ جاتے ہیں میڈیٹنگ فیکٹرز. میڈیٹنگ فیکٹرز کیا ہوتے ہیں؟ میڈیٹنگ فیکٹرز آ جاتے ہیں کہ آپ نے کس طرح, مطلب آپ کی جو میڈیکل سے ریلیٹڈ آپ کے فیکٹرز ہوتے ہیں, یعنی آپ اپنی سیلف کو یا اپنے آپ کو کس طرح سے آپ کو تندرست بھی رکھنا ہے, آپ کو ایکٹیو رہنا ہے, آپ کو ورزش کرنی ہے, آپ کو ہر طرح سے اس چیز کو کنٹرول کرنا ہے کہ آپ کا جو بیہیویئر ہے یا آپ کا جو اپنی پرسنالٹی ہے وہ انہیلدی نہ ہونا اسٹارٹ ہو جائے. ٹھیک ہے, اب ہمارے پاس جو سیکنڈ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے فزیکل اینڈ سائیکولوجیکل بیہیویئرل سائنس آف ایٹنگ ڈس آرڈر. ٹھیک ہے, اس میں سب سے پہلے ہم فزیکل سائنس کو دیکھ لیتے ہیں. فزیکل سائنس میں ہمارے پاس آتا ہے ویٹ ٹو لو, یعنی ہمارا جو وزن ہے وہ بہت زیادہ کم ہونا اسٹارٹ ہو جاتا ہے. پھر بلاٹنگ ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے باڈی میں. ٹھیک ہے, پھر مسلس کرامز ہوتے ہیں, یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر آپ کے مسلز جو ہیں وہ کرامز ہونا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, ایکسٹریم ویٹ فلکچویشنز ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے آپ کی باڈی میں, کہ آپ کو یہ فیل ہو رہا تھا کہ آپ کی جو باڈی ہے وہ بہت زیادہ ویٹ گین کر لے گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. پھر آپ سیلیوری گلینڈز آپ کے جو ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں, یعنی آپ کو سوجن ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر یہاں پہ ہم بات کر لیتے ہیں سائیکولوجیکل سائنس. سائیکولوجیکل سائنس میں کیا ہوتے ہیں, ایکسیسو ڈائٹنگ, آپ کی مطلب ایکسیسو, آپ بہت ایکسیس ہو جاتے ہیں آپ اپنی ڈائٹنگ کے لحاظ سے. پھر آپ کیا کرتے ہیں, گلٹ فیل کرتے ہیں, یعنی آپ کھانے میں بہت زیادہ آپ کو لگتا ہے کہ میں نے بہت زیادہ کھا لیا ہے, نہیں مجھے اتنا نہیں کھانا چاہیے تھا. آپ کو شرمندگی ہونا شروع ہو جاتی ہے, مطلب آپ کھا بھی رہے ہیں تو بھی آپ کو شرمندگی ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے. پھر بہت ہارڈنگ فوڈ ہے, یعنی آپ جو ہے اپنے کھانے کو سیو کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں, آپ ذخیرہ اندوزی اسٹارٹ کر دیتے ہیں. پھر کلیمز آف فیلنگ ویٹ, یعنی آپ کلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار اچھا میرا وزن ایسے نہیں, ایسا ہونا چاہیے تھا, یہ ہونا چاہیے تھا, وہ ہونا چاہیے تھا. پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے ڈس اپیئرنگ آفٹر, یعنی آپ کھانا کھاتے ہیں اور اس کے بعد اچانک غائب ہو جاتے ہیں. تو یہ اس طرح کے جو ڈس آرڈرز ہوتے ہیں یہ آپ کی ہیلتھ کو, آپ کے بیہیویئر کو بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں. سو اب ہم یہاں پہ بات کریں گے ہاؤ ٹو ڈیٹیکٹ اینڈ پریونٹ سبسٹانس ابیوز. اب یہاں میں آپ کو بتاؤں گی کہ ڈیٹیکشنس آف سبسٹینس ابیوز کیا ہوتے ہیں اور پریونشن سبسٹینس ابیوز میں کیا ہوتا ہے. ان میں کیا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کی جو پرسنالٹی ہے, یعنی آپ کی جو شخصیت ہے اس میں بہت زیادہ چینجز آنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کی جو کنڈیشن ہے وہ بہت زیادہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کیا کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں, آپ ججمنٹ کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں, اور آپ پھر یعنی اس چیز کو بڑھا کر بہت سویرٹی میں لے جاتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ اس چیز کے ایڈکٹ ہونا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ نہیں بس یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ اس طرح ہو گیا, یہ کیوں ہو گیا, یہ ایسے ہو گیا. پھر اس کے بعد آپ کا کیا ہوتا ہے, مسکولر ٹوئچز اور ٹیومرز. پھر جو آپ کے مسلس ہوتے ہیں ان میں ڈفرینٹ طرح کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یعنی یہاں پر وہ بات کر رہا ہے کہ مسلز میں بہت زیادہ وہ آنا اسٹارٹ ہو جاتا ہے کہ جس طرح وہ ٹوئچی ہو جاتے ہیں بہت زیادہ. اب اس میں ہم نیکسٹ والے میں پریونشن میں ہم کیا کرتے ہیں, ہم پریونٹ کرتے ہیں کسی چیز کو. ٹھیک ہے, اس میں ہم کیا کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں, ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں چیزوں کو, ہم سچویشنس کو انڈرسٹینڈ کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر کیا کرتے ہیں, اوائڈ ٹیمپٹیشن اینڈ پیر پریشر. پھر ہم کیا کرتے ہیں, ہم پہ جتنا مرضی پریشر ہو ہم اس کو اوائڈ کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, اس دفعہ میں نے اچھی پرفارمنس نہیں دی تو کوئی بات نہیں, اگلی دفعہ دے دوں گا. پھر آپ کیا کرتے ہیں, سیک ہیلپ فار مینٹل النیس, یعنی آپ کے جتنے بھی مینٹل ایشوز ہوتے ہیں, مینٹل پرابلمز ہوتی ہیں, ڈس آرڈرز ہوتے ہیں, آپ کیا کرتے ہیں مطلب آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ہماری ہیلپ کرے, یا آپ سائیکولوجیکلی کسی کلینکل سائیکولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں, یہ کسی نہ کسی طرح سے پھر آپ اس چیز میں آپ پریونٹ کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ نہیں جو میرے ساتھ ہوا وہ غلط تھا, یہ جو میں نے سوچا یہ میں نے بہت زیادہ کھایا یا نہیں کھایا, یہ چیزیں غلط ہیں, ایسی نہیں ہونی چاہیے, مجھے پریشر نہیں لینا چاہیے, یعنی آپ بہتری کی طرف آنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ پریونٹنگ ایٹنگ ڈس آرڈرز ان ایتھلیٹس اینڈ ایکسرسائز.
اب اس میں ہمارے پاس سب سے پہلا پوائنٹ آتا ہے پروموٹ پراپر نیوٹریشنل پریکٹس. یعنی آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے پراپر اپنے جو ایتھلیٹس ہیں ان کو نیوٹریشنل پریکٹس دینی ہے کہ آپ نے اس وقت میں اتنا کھانا ہے. آپ نے ان کو ایک اچھا سا ڈائٹ پلان بنا کر دینا ہے تاکہ ان کو پتہ ہو کہ انہوں نے نہ تو وہ کسی بھی طرح کے ڈس آرڈر کا شکار ہوں اور نہ ہی وہ بہت زیادہ اسٹریس لیں اپنے کھانے کو لے کر. دوسرا ہمارے پاس جو انہوں نے کہا فوکس آن فٹنس نوٹ باڈی ویٹ. یعنی آپ نے اپنی فٹنس کو مینٹین رکھنا ہے. آپ نے باڈی ویٹ کو یا اپنے ویٹ پہ بالکل غور نہیں کرنا کہ میں بہت زیادہ موٹا ہو گیا ہوں, میں کم ہو گیا ہوں. اس طرح کی آپ نے ٹینشن نہیں لینی. تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے, ان کو اچھی طرح سے ایک ان کا پوری روٹین بنا کر دینی ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ انہوں نے کہا کہ بی سینسٹیو ٹو ویٹ ایشوز. یعنی آپ نے سینسٹیو, آپ کا جب اگر ویٹ گین ہو رہا ہے تو آپ نے یہ بھی نہیں کرنا کہ آپ نے ٹینشن ہی چھوڑ دی خیر ہوتا رہے. نہیں, آپ نے اس کے لیے سینسٹیو ہونا ہے. آپ نے اپنی خود کیئر کرنی ہے. کیونکہ آپ جب تک مینٹلی طور پر اور جب تک فزیکلی طور پر نہیں ٹھیک ہوں گے تو آپ تب تک کبھی بھی اچھی پرفارمنس نہیں دے پائیں گے. دین وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ دین ہمارے پاس آتا ہے پروموٹ ہیلدی مینجمنٹ آف ویٹ. یعنی آپ نے اپنی جو ویٹ کی ہیلدی مینجمنٹ ہوتی ہے اس کو مینٹین رکھنا ہے. یعنی آپ نے کس طرح سے اپنا ایک ویٹ کا پورا پروسیس جو ہوتا ہے, آپ کو اپنی اچھی ڈائٹ لینی ہے, آپ کو جم جانا ہے, آپ کو ایکسرسائز کرنی ہے, آپ کو ہر طرح کا وہ کام کرنا ہے جو آپ کے ویٹ کو اور آپ کے ساری اس کو مینجمنٹ کو بہت ہیلدی رکھ سکتا ہے. کیا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے یوز اے کوگنیٹو ڈیزوننس انٹرویشن. یعنی کوگنیٹو ڈیزوننس کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جو اپنی یعنی علمی اختلافات ہوتے ہیں نا, آپ نے اپنے ان کو بالکل بھی آپ نے نہیں اپنے ہر طرح سے خود کو مینٹین رکھنے کی کوشش کرنی ہے کہ آپ کا نہ تو ویٹ گین ہو, نہ آپ کی جو ہے کسی بھی طرح کی آپ کو انہیلدی فیلنگ نہ آئیں. اس لیے آپ نے ہر طرح سے جو ہے وہ خود کو پرفیکٹ رکھنے کی کوشش کرنی ہے. وہ کیسے ہو سکتا ہے, وہ آپ ایک اچھا ڈائٹ پلان لیں, آپ اچھی اپنی روٹین سیٹ کریں. اس طرح آپ جب ایک ایتھلیٹ کو ایک پورا پراپر ڈائٹ پلان, ایک پورا پراپر روٹین جب آپ سیٹ کر کے دیتے ہیں تو وہ ہر طرح کی چیزوں سے خود کو کنٹرول کرنا اسٹارٹ کر دیتا ہے. اب یہ کوگنیٹو ڈیزوننس ہوتا کیا ہے, اس میں کیا کرتے ہیں, یہ کیا کرتا ہے کیا, اب یہ کرتا کیا ہے, اس میں ہوتا یہ کہ آپ جو ہے اپنی نیگیٹو فیلنگ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہیلپ کرتا ہے آپ کی نیگیٹو فیلنگس کو کنٹرول کرنے میں. اور جو آپ جتنا بھی غلط سوچتے ہیں یا آپ کی بہت زیادہ نیگیٹو تھاٹس آتی ہیں, ٹھیک ہے, ایتھلیٹس کو اس میں, اور ایتھلیٹس کے جتنے بھی ڈس آرڈرز ہوتے ہیں, ایٹنگ ڈس آرڈرز, ان کو بھی کنٹرول کرنے کی بہت کوشش کرتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے سبسٹانس ابیوز. یعنی سبسٹانس ابیوز کیا ہوتا ہے کہ آپ جب ایک چیز کا بہت زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی یہاں پہ ہم ایڈکشن کو لے لیں گے. یعنی آپ جب کسی بھی چیز کا, یعنی جس طرح ہم بہت سے, آپ نے دیکھا ہوگا ہم تو مسلم ہیں لیکن باہر جتنے بھی ہمارے دوسرے ممالک میں لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ الکحل کو ڈیلی بیسس پہ یوز کرتے ہیں اور ان کے لیے بہت کامن ہوتا ہے. تو ان چیزوں سے ایتھلیٹ کو بہت زیادہ اوائڈ کرنا چاہیے, کیونکہ ان کو منع بھی کیا جاتا ہے کہ نہیں, آپ نے اپنے ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس میں انہیں منع کیا جاتا ہے کہ آپ اس ٹائم میں یہ چیز نہیں لے سکتے. پھر اس میں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کی جو ایک اماؤنٹ ہوتی ہے اس کی ڈرگ کی, اس کو وہ زیادہ لینا سٹارٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے. اور آپ نے کس طرح کنٹرول کرنا ہے, یہ جو ہے یہ آپ کا مطلب جو بیہیویئر ہے جو آپ کو اس کو انہیلدی کر سکتا ہے اگر آپ اس کو کنٹرول نہیں کریں گے تو. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے ڈرگس ایڈکشن. ڈرگس ایڈکشن آپ کو جیسے میں نے پہلے بتا دیا کیا ہو جاتا ہے کہ آپ جب ڈرگ کی بہت زیادہ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں, یعنی آپ اپنا نشے کی بہت زیادہ عادی ہو جاتے ہیں, جس میں انہوں نے بتایا کہ آپ الکحل کی اماؤنٹ کو بہت زیادہ لینا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو وہ آپ کی ڈرگ ہوتی ہے, آپ کا جو نشہ ہوتا ہے, وہ کیا کرتا ہے, وہ آپ کے اندر ڈیزائر پیدا کرتا ہے کہ آپ نے اور زیادہ لینا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے اندر کریونگ ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ آپ نے اس جتنا وہ آپ نے ایک اماؤنٹ لیا آپ نے اس کو اور لینا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے اندر ڈفرینٹ طرح کی جو ہے وہ غلط آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ, پھر آپ کے ظاہر سی بات ہے آپ کا جو بیہیویئر ہے وہ اور جو آپ کی جو پرسنالٹی ہے اس کے اندر بہت زیادہ انہیلدینس آ جائے گا. پھر آپ کیا کریں گے, آپ صحیح چیزوں کی بجائے آپ غلط اس میں ایڈکشن میں کا شکار ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اس سے ایتھلیٹ کو بہت زیادہ خود پہ کنٹرول رکھنے کی ضرورت ہے. میرے پاس آتا ہے وائی سم ایتھلیٹس اینڈ ایکسرسائزرز ٹیک ڈرگس. یعنی کچھ ایتھلیٹس اور جو ہمارے ایکسرسائزر جو ہمیں ایکسرسائز کرواتے ہیں وہ ڈرگس کیوں لیتے ہیں. اس میں انہوں نے 3 میجر ریزن بتائے ہیں. سب سے پہلا تو آپ کے پاس سائیکولوجیکل ریزن آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, سائیکولوجیکل ریزن میں کیا آتا ہے کہ آپ بہت زیادہ اوور اسٹریس ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ جب بہت زیادہ انزائٹی کا شکار ہوتے ہیں یا آپ بہت زیادہ اوور اسٹریس ہو جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی نہ کسی طرح کا نشہ لیں گے تو آپ اس اسٹریس سے نکل سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس طرح نہیں بھی ہوتا, لیکن یہ اس میں نا ہمارے پاس یہاں پہ آتا ہے سائیکولوجیکل ریزن. سائیکولوجیکل ریزنز میں کیا آتا ہے, جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہاں پہ ہم جب بہت زیادہ اسٹریس لینا اسٹارٹ کر دیتے ہیں یا ہم بہت زیادہ
یہ چیزوں کو سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں نے یہ کیوں نہیں کیا، یا آج مجھے اس طرح کی پرفارمنس دینی چاہیے تھی. تو یہ اس طرح کے جب ایشوز آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ ڈرگ کی ایڈکٹ سٹارٹ کر دیتے ہیں، یعنی آپ اپنے نشے کا بہت زیادہ عادی ہو جاتے ہیں. دوسرا ہمارے پاس آتا ہے فزیکل ریزن. فزیکل ریزن میں ہمارے پاس کیا آ سکتا ہے؟ فزیکل ہم جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ فزیکل ریزن میں ملٹیپل ریزنز ہو سکتے ہیں. آپ کی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جس طرح ہم لے سکتے ہیں کہ آپ کی اگر فزیکل نیڈس نہیں پوری ہو رہی، وہ کسی طرح کی بھی ہو سکتی ہیں، تو آپ جو ہے وہ ڈرگ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں. دین ہمارے پاس آتے ہیں سوشل ریزن. سوشل ریزن میں آپ کے پاس آ سکتا ہے کہ آپ بہت زیادہ پریشرائزڈ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو اپنی جو ظاہر سی بات ہے، آپ جب ٹی وی پہ آ رہے ہیں، آپ نیوز میں آ رہے ہیں، آپ ہر جگہ جب آپ کا ایک نام، آپ کا فیم بن جاتا ہے، آپ بہت زیادہ فیمس ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ کو بہت زیادہ سوشل ایشوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اگر کسی نے آپ کو بیڈ کمنٹ کر دیا یا آپ کو کچھ بھی، تو اس طرح بھی آپ بہت زیادہ ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں. جب آپ ڈپریشن میں کا شکار ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اب ڈرگ لینی چاہیے، اور آپ جو ہے وہ ڈرگ لیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ ڈرگ ایڈکشن کا شکار ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس آتا ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیٹیکٹ اینڈ پریونٹ سبسٹانس ابیوز. جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ ڈیٹیکشن اور سبسٹانس ابیوز میں ہم کیا کرتے ہیں، ہماری پرسنالٹی میں بہت زیادہ چینج آنا شروع ہو جاتا ہے، ہماری کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہم بہت زیادہ ججمنٹل ہونا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہمارے پاس پریونشن سبسٹانس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں، ہم اپنی مینٹل النس کی کو صحیح کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جتنے بھی رسک فیکٹرز ہوتے ہیں ان کو ایکسیپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم پریشر کو ایکسیپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم اس میں ڈفرینٹ طرح کی چیزوں کو ایکسیپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دین ہمارے پاس آتا ہے کانسیپٹ آف پازیٹیو اینڈ نیگیٹیو ایڈکشن ٹو ایکسرسائزرز. ایکسرسائز ایڈکشن از اے سائیکولوجیکل اور فزیولوجیکل ڈیپینڈنٹ آن اے ریگولر. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جو آپ کی یعنی کہ جو آپ کا ایکسرسائز ہوتی ہے، یہ کیا کرتی ہے، آپ کو فزیولوجیکل اور سائیکولوجیکل دونوں طرح سے آپ کو ڈپینڈ کر دیتی ہے کہ آپ نے کس طرح سے آپ کا جو آپ پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کا جو ٹائم آپ نے سیٹ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں آپ کے 24 آورز ہوتے ہیں، 36 آورز ہوتے ہیں، یعنی آپ پھر اس میں اپنے ایک ٹائم کو سیٹل کرتے ہیں، اور پھر اس میں اپنی ہیلتھ کو جو ہے وہ اس میں نیگیٹو اور پازیٹیو طرح سے دونوں طرح سے آپ لے سکتے ہیں. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پازیٹیو ایڈکشن ٹو ایکسرسائز. اب اس میں پازیٹیو ایڈکشن میں کیا ہو سکتا ہے؟ دا پازیٹیو ایڈکشن سچ ایز رننگ اینڈ میڈیٹیشن پروموٹ سائیکولوجیکل اسٹرینتھ اینڈ انکریز لائف سیٹسفیکشن. ٹھیک ہے، سوری، اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ پازیٹیو ایڈکشن میں ہمارے پاس جس طرح ہم کہہ لیتے ہیں، ہم رننگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور میڈیٹیشن کرتے ہیں. میڈیٹیشن کیا ہوتا ہے؟ میڈیٹیشن ہمارا ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس میں ہم پازیٹیو سوچوں کو اپنے ذہن میں لے کے آتے ہیں اور نیگیٹیوٹی کو ریموو کرتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی جو ہماری پروموشنز ہوتی ہیں اپنے دماغ میں، یعنی ہم جو اس طرح کی چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے مطلب ہمیں خود سیٹسفائی کرنا اسٹارٹ کر دیتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم اس طرح مطلب ہم جب نیگیٹیوٹی کو ریموو کریں گے اور پازیٹیو اپنی تھاٹس کو انکریز کرنا اسٹارٹ کریں گے، تو آبویس ہماری لائف میں چینجز آنا اسٹارٹ ہو جائیں گے. دین ہمارے پاس آ جاتا ہے نیگیٹیو ایڈکشن ٹو ایکسرسائز. The person has a negative addiction to exercise that eliminates other choice in life. یعنی جو پرسن ہوتا ہے جو نیگیٹو ایڈکشن مطلب جس کو نیگیٹیوٹی کا بہت زیادہ شکار ہو جاتا ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ وہ چیزوں کو بہت الگ طرح سے، یا اسے لگتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، تو یہ نہیں ہو سکتا، اس کو نا اس کی زندگی میں چوائسیز آنا اسٹارٹ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ انزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے، یا وہ ڈفرینٹ چیزوں اسٹریس کا شکار ہو جاتا ہے. اور پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ملٹیپل جو اپنی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں اور جو اپنا ڈفرینٹ کام ہوتا ہے اس کو بعد میں رکھ کے اپنی جو مطلب وہ یہ کرتا ہے کہ نہیں میں یہ بعد میں کر لوں گا، میں ایسے مطلب وہ نا ڈفرینٹ چوائسیز کو اپنے لائف میں سیٹ کرنا اسٹارٹ کر دیتا ہے کہ نہیں اگر ایسے نہ ہوتا تو یہ ہو جاتا، ہم یہ کر لیتے، میں یہ کر لیتا. تو وہ چیزوں کو کبھی بھی مینٹین نہیں کر پا رہا. دا پرابلم آف کمپلشن اسپورٹس گیمبلنگ. کمپلشن کا مطلب ہوتا ہے آپ کی جو مجبوریاں ہوتی ہیں، اور گیمبلنگ ہوتا ہے جوا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جو ہمارے اسپورٹس پرسنز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ جوا لگانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. پھر اس میں کیا کرتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ویسٹ میجورٹی مطلب جو ویسٹ میں جو ہوتے ہیں وہ 72% ایتھلیٹس جو ہیں وہ مطلب اس طرح کے کرتے ہیں، جس میں سے 12% میل ہوتے ہیں اور 3% فیمیل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، دین ہمارے پاس وہ کہتا ہے کہ اٹ از ایسٹیمیٹ دیٹ 6% to 8 آف کالج اسٹوڈنٹس، یعنی 6 سے 8 کی مقدار میں کالج اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ جو ہوتے ہیں جوا لگانے والے. تو اور پھر وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس
کیا ہوتا ہے دوز بلیو ٹو بی ایڈکٹیڈ ایز ٹو بی آؤٹ آف کنٹرول, یعنی ان کو بہت زیادہ یقین ہوتا ہے کہ نہیں ہم نے جو جوا لگایا وہ ہم اس پہ وہ بہت زیادہ پر امید ہوتے ہیں کہ نہیں ہماری اکثر آپ نے دیکھا کہ اب تو بہت بڑے بڑے لیول پہ جوئے لگتے ہیں, لیکن یہاں پہ انہوں نے کالج اسٹوڈنٹس کی بھی ایک مثال دی ہوئی ہے کہ آپ کے جو کالج اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ 6 to 8% وہ بھی ہیں جو جوا لگاتے ہیں میچز پہ. اب دین وہ کہہ رہا ہے دا پرابلم از انویسٹیگیٹڈ دوز ٹائپ آف کازز ان دیٹ پریونٹڈ اینڈ ٹو ہیو آن آف 3 ریئیکشنس, یعنی آپ کی جو پرابلم ہے جو آپ کے مسئلے ہیں وہ 3 طرح کے اس کے پھر جو مطلب وہ پھر اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا یہ جو جتنے بھی مسائل ہیں ان کو ہم انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے ہم 3 طرح کے ریئیکشن کو دیکھ سکتے ہیں, جس میں اگر دے آر افریڈ ٹو سے اینی تھنگ, یعنی وہ ہر طرح کچھ بھی کہنے سے بہت زیادہ ہچکچا رہے ہوتے ہیں, بہت زیادہ ڈر رہے ہوتے ہیں, بہت زیادہ سہمے ہوئے ہوتے ہیں. دے تھنک دیٹ دے کین ہینڈل دا ایشو دیم سیلفز ایٹ ہوم, ان کو لگتا ہے کہ وہ جو بھی مسئلہ ہوتا ہے وہ گھر پہ خود سے سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. دے موسٹلی کامن سے تھینک گاڈ اٹس ناٹ ڈرگس. پھر وہ آخر میں کہتے ہیں کہ شکر ہے یہ مطلب ڈرگ نہیں تھی, یعنی ہم نے جو بھی کیا وہ ڈرگ نہیں تھی, ہم نے ڈرگ نہیں لی, لیکن ٹھیک ہے جو بھی ہوا وہ اچھا ہو گیا. سو یہ ہمارے 2 چیپٹر تھے, ٹھیک ہے, جس میں پہلا تھا کنسنٹریشن, جس میں نے آپ کو بتایا کہ ہم کس طرح سے چیزوں کو کنسنٹریٹ کرتے ہیں, ہم کس طرح سے اگر کنسنٹریٹ کسی بھی چیز پہ نہیں کر پاتے تو ہم کس طرح سے اپنی توجہ کو جو ہے وہ چیزوں سے ہٹاتے ہیں. اس کے کیا میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی مطلب اس پہ کیا آپ کے کس طرح سے آپ کی لائف پہ وہ افیکٹ کر سکتی ہے, یا کس طرح سے آپ اس سے مطلب آپ کی کنسنٹریشن جب آپ ایک ایتھلیٹ کی نہیں ہے کسی بھی چیز پر, یا آپ کامن لائف میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جب کنسنٹریٹ چیزوں سے ہٹا دیتے ہیں تو ہم کتنے زیادہ اسٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم نیکسٹ میں نے آپ کو بتایا کہ ایڈکشن اینڈ انہیلدی بیہیویئر, یعنی ہم کسی بھی چیز کا جب شکار ہو جاتے ہیں یا ہماری بہت سی چیزوں میں ہم جب نیگیٹیوٹی کو بہت زیادہ انوالو کر کے پازیٹیوٹی کو اگنور کرتے ہیں تو پھر ہمارا جو بیہیویئر ہے بہت زیادہ انہیلدی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں نے آپ کو ڈفرینٹ کیٹیگریز بتائی, ڈفرینٹ سولوشنز بتائے, اور سو یہ دونوں چیپٹر میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیے ہیں. تھینک یو سو ویری مچ.